टेक्नोलॉजिस्ट और डेंटिस्ट क्या ये दोनों एक ही चीज़ें हैं? मोस्टली 99% डेंटिस्ट डेंचर खुद नहीं बनाते, वो किसी लैब टेक्नीशियन के वाले करते हैं ये काम। अच्छा टेक्नोलॉजिस्ट होना क्या ये रोल भी ज़रूरी होता है? मेरा मैसेज डेंटिस्टों को भी ये जाएगा कि अच्छी लैब, सिलेक्ट लैब जिसमें क्वालिफाइड बंदा बैठा हुआ है, उन लैब से काम करवाएं। जो डेंटल टेक्नोलॉजी वाली फील्ड, क्या इसके भी कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स हैं? फ़र्क सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान के हिसाब से तो ट्रेंड हो जाते हैं, लेकिन ग्लोबली जो चीज़ें चल रही हैं वो उनके पास नहीं पहुंच पाती या उसकी ट्रेनिंग नहीं हो पाती उनकी। इदारा जाती लेवल पे हमारे एक बहुत बड़ी ह्यूमन रिसोर्स है और बाहर पाकिस्तानी डॉक्टर्स की डिमांड भी है। डिज़ाइनिंग में ग्लोबली भी इसकी बड़ी वैल्यू है और पाकिस्तान में बड़ी वैल्यू है। 91 से 95 का WHO का जो हेल्थ प्लान है जिसमें डेंटल पार्ट है वो मेरा बनाया हुआ है। पेशेंट की अवेयरनेस के लिए क्या कहें ताकि पीछे जैसे आपने कहा ना लैब का एक पूरा प्रोसेस होता है, टेक्नोलॉजी और डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। तो मेरा एक सिंपल एक छोटा सा लिटमस टेस्ट है कि आप पेशेंट को चाहिए कि डेंटिस्ट से मुझे रिफ्रेशर कोर्स कब करके आया लास्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ारूक सुल्तान और आप देख रहे हैं चुगताई पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट की पहली एपिसोड में हमने इंट्रोडक्शन दिया। आज इस पॉडकास्ट करने का मकसद क्या है, एक जो शख्सियत हैं जो इस पूरे प्रोग्राम को लीड कर रही हैं, राशिद चुगताई साहब, वो हमारे साथ थे और आज भी हमारे साथ हैं। चुगताई साहब, सेकंड एपिसोड में आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू। आज मैं आपसे पहला जो क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब हम डेंटल या डेंटल फील्ड को देखते हैं इस पूरे, तो एक होता है डेंटिस्ट, ठीक है, और एक जब हम उसको कहते हैं टेक्नोलॉजिस्ट। टेक्नोलॉजिस्ट और डेंटिस्ट क्या ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, और अगर फ़र्क है तो इनका रिलेशनशिप क्या होता है? देखें, डेंटिस्ट तो है कि जो BDS करके आता है पाकिस्तान में, तकरीबन मोर देन 60 डेंटल कॉलेजेस हैं, वो वहाँ से 4 साल की अपनी ट्रेनिंग करता है और करने के बाद फिर वहाँ से क्वालिफाई होता है तो PMDC उसको बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की डिग्री देती है, उसको लाइसेंस करती है कि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं पेशेंट का एज ए डेंटल सर्जन, तो वो डेंटिस्ट कहलाता है। और जो डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट है वो बेसिकली डेंटल टेक्नीशियन है। वो टेक्नीशियन की ट्रेनिंग करता है, ट्रेनिंग करने के बाद फिर उसकी बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है, जैसे डेंटल सर्जन्स की हैं, इस तरह डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट की भी स्पेशलाइजेशन होती हैं। फिर उनके अंदर वो अपना काम करता है, सीखता है, पढ़ता है, ट्रेनिंग लेता है डिफरेंट अदारों में जाके, तो वो डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट बन जाता है। तो वो डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट का रोल ये होता है कि जो डेंटिस्ट की बैक पे या उसके क्लिनिक की बैक पे जो है वो हेल्पफुल होता है डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट। फॉर एग्जांपल किसी की भी किस्म के दांत बनाने हैं और वो डेंटिस्ट उसका इंप्रेशन लेगा, वो डेंटल लैब को भेजेगा, डेंटल लैब के अंदर डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट बैठा होगा जो उसके दांत बनाएगा, वो जिस भी टाइप के होंगे, खा वो क्रेक डेंचर है, वो खा क्राउन ब्रिज है, खा वो जर्कोनियम है, मेटल फ्री है, कुछ भी है, वो डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट बनाता है। फिर वो डेंटिस्ट को देता है और डेंटिस्ट पेशेंट के मुंह में फिट करता है। एक हमारा एक सिस्टम होता है डेंचुरिस्ट, जो पाकिस्तान में नहीं है लेकिन मैंने ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में ख़ास तौर पे उनको देखा है। वो एज ए डेंचुरिस्ट उसकी प्रैक्टिस होती है, ट्रेनिंग होती है उसकी, वो उसको अलाउ होता है कि किसी भी पेशेंट का इम्प्रेशन लेके डेंचर बना दे, तो वो क्लिनिक खोल सकता है, लेकिन डेंचर बनाने के लिए उसको लाइसेंस मिलता है डेंचर बनाने का। तो क्योंकि पाकिस्तान में भी ऐसा होता है कि जितने जो मोस्टली 99% डेंटिस्ट डेंचर खुद नहीं बनाते, वो किसी लैब टेक्नीशियन के वाले करते हैं ये काम, तो वो ये काम करता है। तो वहाँ उन लोगों ने थोड़ा एडवांस हो गए हैं, तो बाकी कंट्रीज में भी होगा, लेकिन मैंने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में देखा कि एज ए डेंचुरिस्ट उनको लाइसेंस मिलता है, तो वो क्लिनिक खोल के डेंचर बना रहे होते हैं। तो फिर डेंटल सर्जन भी अपने पेशेंट उन्हीं को रेफ़र कर रहे होते हैं कि डेंचर बनाना तो वहाँ चले जाओ। इस तरह से ये फ़र्क है डेंटिस्ट में और डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट में। सही। और इनका आपस में मतलब जिसे कहते हैं ना, हम अच्छा डेंटिस्ट होना, हम अच्छे डेंटिस्ट के पास जाते हैं सर, अच्छा टेक्नोलॉजिस्ट होना, क्या ये रोल भी ज़रूरी होता है? और इसका आपस में कम्बिनेशन मतलब क्या होता है? मतलब एक डेंटिस्ट तो अच्छा है लेकिन टेक्नोलॉजिस्ट अच्छा, टेक्नोलॉजी आप जो यूज़ करें या जो जैसे मटेरियल आपने बताया वहाँ वो अच्छी चीज़ नहीं है, तो क्या इसका भी इफ़ेक्ट होता है? फिर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा। आपने बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर ली है पेशेंट की, और जो क्राउन या ब्रिज जो भी चीज़ आपने प्रोसेसेस लगाने हैं वो ठीक से नहीं बने हैं, तो सारा समझो काम ख़राब हो गया।
پیشنٹ کو کیا جواب دیں گے. تو اس لیے ڈینٹسٹ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اچھی لیب سے کام کروائیں, اچھے ٹیکنالوجی سے کام کروائیں, کروانا بھی چاہیے. تو میرا میسیج ڈینٹسٹوں کو بھی یہ جائے گا کہ اچھی لیب, سلیکٹ لیب جس میں کوالیفائڈ بندہ بیٹھا ہوا ہے, ان لیب سے کام کروائیں تاکہ آپ کو کوالٹی کا کام ملے. تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہوتی ہے ڈینٹسٹ کے لیے بھی کہ کسی فلی ٹرینڈ بندے سے وہ اپنے جتنے بھی اپلائنسز ہیں وہ اس سے بنوائے. تو بڑا ضروری ہے یہ. اچھا چغتائی صاحب, یہ دیکھا گیا ہے جیسے مطلب میرے نالج میں یہ ہے کہ جیسے آپ نے BDS کا بتایا کہ ڈینٹل سرجن ایک پورا کورس ہے, کریکولم ہے, اس کے کالجز ہیں, اس کے پورے انسٹیٹیوٹس ہیں, ایک پراپر ایک پیٹرن ہے جس پیٹرن کے اوپر اسٹوڈنٹس انرول ہوتے ہیں, اس کے بعد کوالیفائی ہوتے ہیں, پھر آگے بھی ان کی سرٹیفکیشنز ساری ٹریننگز ہوتی ہیں اور اس کے اکارڈنگلی پھر آگے وہ مزید جو ہے وہ پروموٹ ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ٹیکنالوجی فیلڈ ہے, جو ڈینٹل ٹیکنالوجی والی فیلڈ, کیا اس کے بھی کوئی پراپر انسٹیٹیوٹس ہیں, اور اگر نہیں ہیں یا کم ہیں یا پراپر اس طرح سے نہیں ہیں تو یہ گیپ کیسے پھر اس کے بارے میں آپ دیکھیں. اس میں بالکل ہیں ڈینٹل ٹیکنیشینس کے بھی کالجز ہیں جہاں پہ ڈینٹل ٹیکنالوجی سکھائی جاتی ہے. اب بہت سارے اداروں میں جو ڈینٹل جو کالجز ہیں یا ڈینٹل کے انسٹیٹیوٹ ہیں وہاں پہ BS ڈینٹل ٹیکنالوجی مطلب اپ گریڈ ہو گئی ہے. پہلے 2 سال کا ٹیکنیشین کورس ہوتا تھا, اب 4 سال کا ہوتا ہے. پوری ڈگری ہے, پوری ڈگری ہے. اب BS ڈینٹل ٹیکنالوجی کی ڈگری دی جاتی ہے. تو اس طرح سے یہ چیز جو ہے یہ آگے آ رہی ہے, بڑھ رہی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت جتنی بھی BS ڈینٹل ٹیکنالوجسٹ بنتے ہیں پاکستان میں, ان کو ایز اے پاکستان کے حساب سے تو وہ ٹرینڈ ہو جاتے ہیں, لیکن گلوبلی جو چیزیں چل رہی ہیں وہ ان کے پاس نہیں پہنچ پاتی یا اس کی ٹریننگ نہیں ہو پاتی ان کی. تو اب جتنے ہم یہ اویئرنیس لے کے آ رہے ہیں ڈفرینٹ کالجز کے ساتھ MOU سائن کرنے جا رہے ہیں, اس کی بنیاد یہی ہے کہ ان کے جتنے بھی ٹیکنالوجسٹ ہیں وہ آئیں ہمارے پاس, ہم ان کو جو لیٹسٹ قسم کی جتنے بھی ڈیجیٹل ڈینٹسٹری کی طرف یا اس کے علاوہ جو بہت ساری چیزیں ہیں ہم ان کو وہ سکھاتے ہیں. ہم ان کو سکھائیں اور وہ آتے ہیں اور سیکھتے ہیں. اور الحمدللہ مطلب یونیورسٹی جن کے ہمارے بیچز کمپلیٹ ہوئے ہیں بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں اور ہمیں بڑا اچھے الفاظ کے اندر وہ ہمیں سرٹیفکیشن دیتے ہیں, ایک نالج کرتے ہیں ہمیں کہ واقعی آپ نے ان کو بڑی اچھی ٹریننگ دے دی. تو اس طرح سے ہم چاہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں تمام جتنے بھی ڈینٹل ٹیکنالوجسٹ ہیں ان کو ہم ٹرین کریں اور آگے لے کے چلیں. بالکل صحیح ہے. تو چغتائی صاحب, یہ ٹریننگ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے, اسٹوڈنٹس ہر سب کے پاس ایکسیس ہے, چیزیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل ٹریننگز, یہ صرف آن لائن نہیں ہو سکتی, لوگ خود دیکھیں ویڈیوز کریں, یا اس کا ہینڈز آن ایکسپیرینس کرنا ضروری ہوتا ہے؟ اس کا بھی ہینڈز آن ضروری ہوتا ہے. جب تک آپ اس میٹیریل کو ٹچ نہیں کریں گے, اس کو فیل نہیں کریں گے, آپ آن لائن دیکھ تو سکتے ہیں. اس صورت میں ہے کہ آپ نے سارا ٹریننگ کر لیا اور کہیں آپ ڈیفیکلٹی ہے آپ کو, تو آپ یوٹیوب پہ جا کے یا کسی جگہ پہ آپ اس کو آن لائن دیکھ لیں کہ اس اسٹیپ کو نیکسٹ اسٹیپ کیا کیا گیا, تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اس کی جو ان ڈیٹیل ٹریننگ ہے وہ تو فزیکلی کرنی پڑتی ہے, تبھی آپ کے ہاتھ میں وہ, کیونکہ کام دیکھیں یہ ہاتھ اور دماغ کا کام ہے. ویڈیو میں شاید دماغ چل جائے, ہاتھ تو نہیں ہوگا نا. اپنے ہاتھ سے جو چیز بنے گی, کیونکہ ایٹ دی اینڈ جو پروڈکٹ ہے وہ اپنے ہاتھ سے بنانی ہے, تو اس لیے اس کی ضروری ہے ٹریننگ, فزیکل ٹریننگ. اور وہی ہوتی ہے پوری دنیا میں ہوتی ہے, ہم بھی وہی کرواتے ہیں. جو یہاں کی نان لیبس ہیں پورے پاکستان کے, سب نے ٹریننگ لی ہوتی ہیں. کوئی باہر سے لے کے آیا ہوتا ہے, یہاں سے لیتا ہے. موسٹلی باہر چلے جاتے ہیں لوگ, وہاں سے ٹریننگ لے کے آتے ہیں, کیونکہ یہ بڑا اچھا فیلڈ ہے. یہ ٹیکنالوجی والا اس کی بڑی عزت ہے پاکستان میں. اور کیا اس کا اسکوپ ہے؟ مطلب BDS وغیرہ کو تو سب جانتے ہیں, آپ ماشاءاللہ پاکستان میں بہت سی ٹیکنالوجیز لے کے آئے ڈینٹل کے فیلڈ کی. لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم بڑی ڈیٹیل سے ڈسکشن کی. تو مطلب مارکیٹ اسکوپ کیا ہے؟ اور آپ جیسے کہہ رہے ہیں اس میں عزت بھی ہے, صرف عزت ہی ہے یا اس میں کوئی اسکوپ, بزنس اسکوپ بھی ہم سمجھتے ہیں, یا اس میں نہیں, اس میں بڑا اسکوپ ہے. میں آپ کو ایک چیز اس کو ذرا کھول کے بتایا نا اسٹوڈنٹس کے لیے, اس کی موٹیویشن بھی بنے نا. دیکھیں, میری پشاور میں نے لیب سٹارٹ کی اور میں نے اپنے کچھ جاننے والوں سے کہا کہ ہم ٹرینی ٹیکنیشین رکھنا چاہتے ہیں. تو آپ کے جو بھی محلے میں, آپ کے علاقے میں
جو بھی ایسے لڑکے ہیں جو شرارتیں کرتے ہیں, آوارہ گرد ہیں, ماں باپ تنگ ہیں, محلے والے تنگ, انہیں ہمارے پاس بھیج دو. اور وہ ہمارے پاس آتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کام ہو رہا ہے, لوگ سیکھ رہے ہیں, سنجیدہ ہیں, تو انہیں اپنے پاس رکھتے ہیں. ہم نے ان کے لیے باقاعدہ رہائش کا بندوبست کیا ہوتا ہے, ان کو نماز بھی پڑھاتے ہیں, کھانا بھی کھلاتے ہیں, اور بڑے اچھے ماحول میں ان کی جو ہے نا ہم ٹریننگ کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ سیکھنے پہ مطلب راضی ہو جاتے ہیں, وہ سیکھتے ہیں. بہت کم ہوتے ہیں, مطلب کم تو نہیں, اچھے خاصے بھاگ بھی جاتے ہیں, لیکن پھر دوبارہ جب سیکنڈ ٹائم آیا تھا نا بچہ, پھر وہ کہیں جب اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ قدر ہو جاتی ہے. اس کی قدر کا اندازہ ہوتا ہے کہ میرے پاس سب سے پہلے ایک ٹیکنیشین آیا ڈنڈاؤ سے. ڈنڈاؤ گاؤں ہے مردان کے پاس. اچھا. ڈنڈاؤ ایک تالاب جیسے ہوتا ہے نا, اس کو پشتو میں ڈنڈاؤ کہتے ہیں, جو میری پشاور میں لیب تھی. ادھر سے ایک ٹیکنیشین آیا, میں نے اس کو ٹرین کیا. اس کے بعد سے اس کے گاؤں سے بہت سارے ٹیکنیشین آئے, تو ان کو میں نے ٹریننگ دی. اس وقت اس گاؤں میں یہ چل پڑا تھا کہ جو بچہ کسی بھی لیب میں ایز اے ٹرینی بھرتی ہو جاتا تھا تو گھر والے اس کی منگنی کر دیتے تھے. یعنی اب اس کا فیچر سیو ہو گیا, سیو ہو گیا. یعنی اس کی اندازہ کریں, یہ آج سے میں سمجھو 30 سال پرانی بات کر رہا ہوں. تو اس طرح سے اس کی ہے. اور آج کے دور میں یعنی جو ٹیکنالوجی ہے, یہ اس کا مطلب رواج, یعنی اس کا دور ہے یہ. اس کے اندر اس کی بڑی ویلیو ہے, اور اس کی ہر سیگمنٹ میں. فار ایگزامپل, آپ نے اگر آپ کو صرف ڈیزائننگ آتی ہے, تو ڈیزائننگ میں گلوبلی بھی اس کی بڑی ویلیو ہے, اور پاکستان میں بڑی ویلیو ہے. یعنی ہزاروں لاکھوں روپے ملتے ہیں ڈیزائنر کو. یعنی ہمارے پاس ایک اپلیکیشن آئی چائنا سے کہ ہم $20 پر آور دیں گے اگر آپ ہمیں بیسک ڈیزائنر دے دیں. یعنی $160 پر ڈے. بیسک ڈیزائنر ان کو چاہیے تھے, جو ہمارا بیسک ہوتا ہے کراؤن برج کا. تو کیا ہے کہ ہمارے پاس وہ ڈیزائنر بھی کم ہے, بہت کم ہے, بہت ہی کم ہے پاکستان کی آبادی کے لحاظ سے. تو ہمارے اپنی جو ضروریت ہے وہی پوری نہیں ہو پاتی کہ ہم ایکسپورٹ کریں لوگ. لیکن جو چلے جاتے ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن ابھی یعنی اس کی ڈیمانڈ اتنی ہے. تو اچھا, اس کے لیے کوئی میڈیکل کا بیک گراؤنڈ ہونا ضروری نہیں ہے؟ نہیں, اس کے لیے میڈیکل کا بیک گراؤنڈ ہونا ضروری نہیں ہے. آپ آتے ہیں, آپ ٹرینڈ ہوتے ہیں, آپ کو سکھایا, کوئی بھی کسی نے کمپیوٹر میں آپ کو ڈگری لی ہوئی ہے یا ڈپلوما کیا ہوا ہے, وہ بھی آ جاتا ہے, اس کو ہم سکھاتے ہیں. ابھی ہم نے جو سب سے پہلے ہم نے KMU خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو ویلکم کیا تھا اپنے اس کے لیے ٹریننگ کے لیے. تو ہمیں اس میں پلس پوائنٹ کیا تھا کہ انہوں نے کوئی ڈینٹسٹری کچھ پڑھی ہوئی ہے, ہم نے ان کو کمپیوٹر سکھایا, تو وہ کیا وہ بڑا اچھا کمبینیشن بیٹھ گیا, تو انہیں بڑا اچھا سیکھا. اور جو پاکستان میں المیہ کیا ہے کہ جو ٹیکنیشینز ہوتے ہیں جنرلی جو نئے مطلب آتے ہیں, وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے. وہ ڈینٹل کا بائی ایکسپیرینس کراؤن برج بنانا وہ بنا لیتے ہیں, لیکن بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا, بیک گراؤنڈ کمپیوٹر کا نہیں ہے, پڑھے لکھے نہیں ہے. تو اس میں ہمیں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کہ ان ٹیکنیشینز کو ہم ڈیجیٹل ڈینٹسٹری میں نہیں لا سکتے. اور جو کمپیوٹر اورینٹیڈ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کمپیوٹر میں کچھ ڈگری لی ہے, ڈپلوما لیا ہے, ان کو ڈینٹل کا بیک گراؤنڈ نہیں پتہ ہوتا. تو یہاں جو ہماری اب کمبینیشن اس وقت جو سٹارٹ ہوئی ہے کہ ہم BS ڈینٹل ٹیکنالوجیز کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں ڈیجیٹل ڈینٹسٹری. تو ہمارے لیے آسانی ہو گئی ہے کہ انہوں نے بیک گراؤنڈ پڑھا ہوتا ہے, صرف تھوڑا بہت کمپیوٹر کی ان کو نو ہاؤ دینی ہے اس ڈیزائن کی. کیونکہ کمپیوٹر آج کل ہر بندہ ٹک ٹاک پہ اور فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ ہر کوئی اپنے کچھ نہ کچھ اپنے اس پہ استطاعت وہ کام کر ہی رہا ہوتا ہے, اپنے موبائل پہ ڈیجیٹل کچھ کر ہی رہا ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ ہم ان کو جو اپنی طرف لے کر آتے ہیں تو ہمارے لیے ان کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے سیکھنے کے لیے, اور ہمیں سکھانے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو جب وہ ایک سیکھ جاتے ہیں تو وہ ایک ایسٹ بن جاتے ہیں اس ادارے کا, اور اپنے لیے بھی بڑا اچھے, ان کے لیے ایک روزی روٹی کمانے کا طریقہ ہو جاتا ہے بڑا اچھا. تو اس طرح سے یہ بڑا ایک اچھا دور ہے کہ ہمیں ڈیجیٹل ڈینٹسٹری میں ہم انٹر ہو رہے ہیں اور اس کو لے کے چل رہے ہیں. تو اس میں مطلب ہر ایک کا ہی فائدہ ہے اس کے اندر. اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت سے چلیں جیسے آپ نے کہا نا کہ جو BS ڈینٹل ٹیکنالوجسٹ ہیں آپ نے ان کو ٹریننگ دی, تو جن کالجز یا جن اداروں تک آپ جا سکے, لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے, صرف یہ نہیں ہے BS ٹیکنالوجسٹ, BS ڈینٹل سرجن ایسے ہیں جو پاکستان میں کیونکہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں, اچھی خاصی انویسٹمنٹ ہے ایجوکیشن کے اوپر, بچے بہت لائق فائق ہیں کر کے, لیکن آگے
اس طرح کلینکس یا اس طرح اپنا بنانا بھی آسان نہیں ہے. ہاسپٹلس میں جابس وغیرہ کی فیسلٹی اس طرح کی نہیں ہے. میں نے بہت سے ہمارے مطلب دوست ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں میں نے دیکھا ہے, وہ بعد میں پھر کرنے کے بعد میڈیکل وہ کسی اور پروفیشن میں بزنس میں چلے جاتے ہیں, MBA کر جاتے ہیں یا چینج ہو جاتا ہے. میں جسٹ آپ کو اس پوائنٹ آف ویو سے ایز اے کیریئر کاؤنسلنگ کے پوائنٹ آف ویو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ یہ بہت اچھی فیلڈ ہے, تو وہ لوگ بھی اس کو سیکھ کر اس میں آ سکتے ہیں, اس کو ایز اے کیریئر کے طور پہ, اور خاص طور پہ جب آپ کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل ڈیمانڈ ہے تو اپنی ایک ویلیو ایڈ ہو جائے گی نا کہ ان کے پاس BDS کی ڈگری بھی ہے اور ساتھ پھر وہ ٹیکنالوجی کو بھی اچھی ایکسپرٹیز کمپیوٹر کی ہے, اس طرح کی چیز جانتے ہوں گے. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. آج کے دور میں ڈینٹل سرجنس کو میں کہتا ہوں ڈیجیٹل ڈینٹسٹری کی طرف آنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اس کی ڈیمانڈ بہت ہے, کیونکہ جب آپ ڈیزائننگ سیکھ جاتے ہیں تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, آپ کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. فار ایگزامپل ہم نے کیا کیا کہ ہم نے جب یہ آج کل ہم آرتھو پرنٹیبل الائنرز جو ہیں ان کو لے کر آ رہے ہیں, اس کے اندر بھی کیا ڈیزائننگ ہے, آپ کمپیوٹر پر ڈیزائن کرتے ہیں ان کو, الائنرز کو ڈیزائن کرنے کے بعد اس کا پورا ٹریٹمنٹ پلان بناتے ہیں. ڈیفینیٹلی اس کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں, اس کی مدد سے بناتے ہیں, لیکن بناتا تو ڈینٹسٹ ہی ہے. تو ہم نے اب کیا کیا ہے کہ ہم نے ڈینٹسٹوں کو ہائر کیا اپنی لیب میں. تو وہ ڈینٹسٹ جو ہیں وہ ہمارے لیے اچھے ڈیزائننگ بنا سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ڈینٹسٹری کو پڑھا ہوتا ہے. صرف سافٹ ویئر کی کمانڈ وہ ہم سکھا دیتے ہیں ان کو, وہ سیکھ لیتے ہیں. تو ان کی جو ڈگری بھی کام آ رہی ہے یہاں پہ, اور ان کو اچھے اس کا صلہ بھی مل رہا ہوتا ہے. تو اس طرح سے ڈینٹسٹوں کے لیے ڈیجیٹل ڈینٹسٹری کی طرف آنا یہ خوش آئند ہے, ان کو آنا چاہیے. میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں کہ اب ہماری بہت ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں ہماری پورے جا کے اندر, کس طرح سے ڈیزائننگ کرنی ہے. مثال کے طور پہ سب پیریسٹم امپلانٹ ایک چیز ہوتی ہے کہ اب ڈائریکٹ بون کے اوپر جن کی بون اس قابل نہیں ہے جن پہ امپلانٹ کیے جا سکیں, تو اب سب پیریسٹم امپلانٹ کرتے ہیں ان کے اوپر. اب وہ ہر بندہ نہیں کر سکتا, اس کے لیے مطلب اس کی ٹریننگز ہیں, اس کو بندہ ٹرینڈ ہو جاتا ہے ایسا ڈینٹل سرجن کہ اس کو ڈیزائننگ کر سکتا ہے. تو جب وہ ڈیزائننگ کر سکتا ہے تو وہ اس کے لیے آگے بڑھنا, فائنینشلی آگے بڑھنا, اور اس کی جو ہے وہ ایک ویلیو بن جاتی ہے. اب ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہم اس کو جو ڈیزائن کرواتے ہیں اس کے اوپر ہم $1000 دیتے ہیں ایک ڈیزائن بنانے کے. تو اگر وہی ڈیزائننگ ہمارے ڈینٹل سرجن سیکھ لیں پاکستان میں ہو تو وہ پاکستان میں کریں تو پاکستان بیٹھ کے $1000 کما سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے یعنی اس کی بڑی ویلیو ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل اور بھی دیتا ہوں کہ امریکہ میں فار ایگزامپل ایک ڈیزائنر کو خالی ڈیزائن کرنے کے $5000 ملتے ہیں. اچھا. اور ہم پاکستان میں اس کو $1000 میں بنا سکتے ہیں. تو کیوں نہ ایسے ہم ڈیزائنر ڈھونڈیں پاکستان میں, ایسے ڈینٹل سرجنس کو ہم ٹرینڈ کریں کہ وہ ایک ڈیزائن بنائیں اور $1000 لے لیں. تو پاکستان میں بیٹھے بٹھائے, ٹھیک ہے نا, ایسا بھی نہیں کہ. اور اگر فارن کلائنٹس مل جائیں جو لوگ, یہ فارن کلائنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں بھی کریں گے تو پاکستان میں بھی کم پیسے نہیں ہیں, اچھے خاصے پیسے ملتے ہیں, کیونکہ بہت بڑی ایک ٹیکنالوجی ہے جس کے اوپر ان کا عبور حاصل ہوتا ہے اور وہ کام کرتے ہیں. تو ہزاروں نہیں تو $سینکڑوں تو ڈیلی کما سکتے ہیں نا. مطلب اس کو پورے کوئی ایک دن کا کام ہوگا, آدھے دن کا کام ہوگا, بہت ہی ہوا تو 2 دن کا کام ہوگا. تو جتنا زیادہ کام ہو اتنے زیادہ پیسے ہیں. تو اس لیے میرا اپنا میسیج ہے ڈینٹل سرجنس کو بھی کہ ڈیجیٹل ڈینٹسٹری کی طرف آئیں اور اس کو دیکھیں اور اپنا لوہا منوائیں اس کے اندر بھی. اچھا, اگر چغتائی صاحب سے یہ چیزیں سیکھنی ہو تو وہ پروسیجر کیا ہوگا, وہ طریقہ کار کیا ہوگا؟ ہم تو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ہم ایسے ڈینٹسٹوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. آئیں, پکڑ کے بٹھاتے ہیں ہم کہ بھی آئیں, بیٹھیں, سیکھیں. اس لیے تو میں کالجز کے اندر جاتا ہوں, ان سے بات کرتا ہوں اور وہ ان کو انٹرسٹ شو کرتا ہوں کہ یار اس کام کے اندر کتنی ویلیو ہے اس چیز کی. تو آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمارے پاس بھیجیں, ہم ان کو کریں گے. تو اس طرح سے وہ بھی اپنا یہ سوچ کے, جب میرے پاس جتنے بھی MOU آئے ہیں 5 جگہ سے, تو MOU ہم نے سائن کر لیا, میں بتایا نا 10 ہو رہے ہیں, وہ انتظار میں ہیں کب ان کی باری آتی ہے. تو اس طرح سے کیا ہو رہا ہے کہ یہ ہم ڈینٹسٹوں کو ویلکم کر رہے ہیں کہ آئیں اس ٹیکنالوجی میں آئیں. اور اس کی کمی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا, اس کی بہت کمی ہے. مطلب میں بتا رہا ہوں کہ بہت ہی کمی ہے. اگر ہمارے پاس یہ ڈینٹسٹ جو ہیں یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی طرف آ گئے, یہ ایز اے ڈیزائنر بن گئے, ڈیزائننگ میں ہوتا ہے پورا ٹریٹمنٹ پلان کرنا, سارا کچھ سیکھ گئے ڈیجیٹلی, تو پاکستان کی انڈسٹری اس کی ایکسپورٹ بہت آگے جا سکتی ہے.
تو بڑا ایک یونیک وہ چیپٹر ہے جو سمجھے ایک قسم کا انکورڈ ہے. تو ہم نے اس کو مطلب کورڈ ہے جس کو ہم نے انکورڈ کرنا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. یہ نمبر نیچے آ رہا ہے، یہ جو چغتائی صاحب کی ٹیم ہے اس کا نمبر ہے. اگر اس حوالے سے جو مزید، جیسے چغتائی صاحب نے بتایا کہ اگر آپ کا انٹرسٹ ہے اور آپ کا بیک گراؤنڈ ہے، آپ سیکھنا چاہتے ہیں، تو اس پہ رابطہ کریں، ان سے مزید رہنمائی حاصل کریں. اچھا چغتائی صاحب، میں اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے ایک ڈسکشن اور اوپن کرنے جا رہا ہوں. وہ ہے کہ ایک انیشیٹو ہم دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ لیول پہ، وہ ہے ہیومن سکلز ایکسپورٹ کی. ایک تو چلیں ورچوئل ہو رہی ہے، اور دوسرا جو ہمارے لیبرز ہیں یا ہمارے ووکیشنل ٹرینرز ہیں جو باہر جاتے ہیں ڈفرینٹ سکلز کے اندر، جس میں آئی ٹی کے سکلز بھی ہیں، ایون کے ووکیشنل سکلز بھی ہیں، ڈفرینٹ سیگمنٹس کے اندر. گورنمنٹ اس پہ بہت زور دے رہی ہے. اس سے یہ ہے کہ فارن ریمیٹنس جو ہمارے ملک کا بہت بڑا ایشو ہے، اور میں لاسٹ رپورٹ پڑھ رہا تھا، شاید $48 بلین ہے جو ہمارے ایکسپرٹ پاکستانیوں نے پاکستان میں بھیجے. یہ جو چیز آپ بتا رہے ہیں، دیکھیں میں پھر کہوں گا کہ پاکستانی ڈاکٹرز کی وہ جابز نہیں ہیں. اگر جابز ہیں تو وہ بیچارے ینگ ڈاکٹرز، وہ ان کی ہڑتالیں یا وہ پروٹیسٹ چل رہے ہوتے ہیں، صحیح طرح سے ان کو ویجز نہیں مل رہے ہوتے یا اس طرح کی چیزیں نہیں مل رہی ہوتی. تو اگر ادارہ جاتی لیول پہ ہمارے ایک بہت بڑی ہیومن ریسورس ہے، اور باہر پاکستانی ڈاکٹرز کی ڈیمانڈ بھی ہے، لیکن ان کو اگر اکوپڈ کر دیا جائے ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی، اور ساتھ یہ جو ٹیکنالوجی سائڈ ہے جس پہ آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، اور اس کو ادارہ جاتی سطح پر بنا کر پاکستانی، اور باہر سے میں نے دیکھا ہے مڈل ایسٹ سے بہت ڈیمانڈ ہوتی ہے پاکستانی پیرامیڈیکل ڈاکٹرز کی ہوتی ہیں، نرسز کی ہوتی ہے، مطلب میڈیکل کے ڈفرینٹ سیگمنٹس کی ہوتی ہیں. تو کیا اس کی ڈیمانڈ بھی ہے، اور گورنمنٹ کو اس لیول پہ بھی کوئی انیشیٹو لینا چاہیے؟ دیکھیں، ہم گورنمنٹ کی تو بات ابھی نہیں کر سکتے، گورنمنٹ کے اداروں کو خود ہی لینا ہوگا انیشیٹو، لیکن ہم البتہ پرائیویٹ سیکٹر میں بات کر سکتے ہیں. اور پرائیویٹ سیکٹر ویلکم کرتا ہے اس چیز کو، کیونکہ جیسے ہم بھی پرائیویٹ سیکٹر میں بیٹھے ہیں، اور جتنے بھی ڈینٹل کالجز ہیں اس میں یا تو پرائیویٹ ہیں موسٹلی، اور کچھ تھوڑے بہت جو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں وہ بھی ہیں. تو لیکن وہ اسی لیول پہ ہی ہیں. مطلب کہ ہم یونیورسٹی ہے تو یونیورسٹی لیول پہ وہ بات کریں گے نا، تو اپنے اسٹوڈنٹس کے بھلے کے لیے سوچیں گے وہ. ہم ان کے ساتھ بالکل کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہم آپ کو مطلب اس طرح علاوہ اور جتنے بھی ڈینٹل کالجز ہیں، موسٹلی پرائیویٹ ڈینٹل کالجز ابھی آئے ہیں ہمارے پاس. جو گورنمنٹ کا کالجز ہیں ان پہ بھی کام جاری ہے، وہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ. لیکن وہ اس کالج تک جو ہے نا وہ آئیں گے، کہ اس کالج کی جو جتنی ان کی سمجھے جتنا ان کا وہ زور چلتا ہے اپنے کالج میں، اس حد تک وہ رہیں گے. اور وہ ان سے جو بھی ہمیں ملیں گے اسٹوڈنٹس، ہم ان کو ٹرین کریں گے. پھر اس میں مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم سے ٹریننگ لیں اور پھر جا کے اپنے اداروں میں ٹرین کریں لوگوں کو، تاکہ یہ ایک چین بنے. ہمارا بیسیکلی یہ ہوتا ہے. تو جب ہمیں ایز اے گروپ کوئی کالج جوائن کرتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ آگے اس چیز کو کنٹینیو کریں. ایسے نہیں کہ صرف ایک بندہ سیکھے اور اپنے گھر میں چلا جائے. وہ ایک پورا مطلب میں انڈیویجول کو نہیں سکھاتا، میں ایک گروپ کو سکھاتا ہوں تاکہ وہ بینیفیشل ہو. تو وہ الحمدللہ اس حساب سے وہ آگے بڑھتے ہیں اور جو سیکھتے ہیں. اور کالجز جائیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ یہ ٹیکنالوجی سے اکوپڈ ہو جائے. تو وہ یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہو رہا ہے، جتنا بھی ہو رہا ہے ہوتا رہا ہے نا کام پاکستان میں. تو یہ مطلب اسی طرح سے قطرہ قطرہ کہتے ہیں دریا بنتا ہے. تو انشاءاللہ بنائیں گے دریا کو. اس میں فائدہ پاکستان کا. دیکھیں ینگسٹرز ہیں، امپاور ہوں گے، اور بہت سے مسائل جو اس حوالے سے ہے کہ لوگوں کی ایک کیریئر، جابس، اور پھر خود پاکستان کو ضرورت ہے نا اس طرح کی. اور پھر اس کے بعد کہ پیرنٹس نے کتنا پیسہ لگایا ہوتا ہے ایک ڈینٹسٹ کو بنانے کے لیے، تو کیسے کور کرنا ہے. تو اسی قسم کی چیزیں سیکھیں گے، نئی چیزیں سیکھیں گے، تو اپنے آپ کو وہ سیٹسفائی کر سکیں گے، اس کو پیرنٹس کو پے بیک کر سکیں گے. صحیح. تو اس لیے نئی ٹیکنالوجی کی طرف ہمیں جانا چاہیے. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم پاکستان میں نہیں کر پا رہے ہیں، اس طرف جانا چاہیے. اور ہم کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی ٹیکنالوجی ہم کر نہیں سکتے، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو ہمیں صرف اس طرف رجحان رکھنا ہے کہ اس طرف ہم نے جانا کیسے، ایک ویژن بنا کے. بالکل صحیح. چغتائی صاحب، ایک جیسے آپ نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی بات کی تھی کہ ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں آپ کے پاس. 3D کا بھی ہے آپ کے پاس، لیب بھی ہے بیک اینڈ پہ، جس میں آپ کے پاس ایک انٹرنیشنل لیول کا ایکسپیرینس ہے ٹیکنالوجی کا، جس میں آپ کے ڈینٹل کلینکس کے ڈاکٹرز وغیرہ ہیں. جو بھی پروڈکٹ کو امپورٹ کر رہے ہیں
ایک نئی چیز کو امپورٹ کرتے ہیں تو ہم پہلے اپنے پیشنٹ پہ جو ہمارے ریلیٹیوز یا فرینڈس ان سرکل میں سے آتے ہیں ہم ان میں اپلائی کرتے ہیں اس کی کلر اسٹیبلٹی, پروڈکٹ کی شائننگ, پروڈکٹ کی ہینڈلنگ, اس کی ڈیوریبلٹی وہ چیک کرتے ہیں, اس کے ہارڈنیس سارا کچھ جو ہے وہ چیک کرتے ہیں وہاں پہ. جب چیک کر لیتے ہیں ہم سیٹسفائی ہوتے ہیں خود, پھر اس کو ہم مارکیٹ کرتے ہیں اس پروڈکٹ کو جو کہ ہماری کمپنی ہے بلال انٹرپرائز, اس کے تھرو اس کو مارکیٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے جو لیب کے اندر ہم نئی ٹیکنالوجی کو لے کر آتے ہیں, کچھ بھی ہے 3D پرنٹنگ ہے, ریزن پرنٹنگ ہے, کچھ بھی ہے اس میں الائنرز ہیں, جو کچھ بھی ہم اس میں گائیڈڈ پلان بناتے ہیں, وہ ساری چیزیں پہلے ہم اپنے کلینک میں اپنے پیشنٹ اور ڈینٹسٹ کے ساتھ اس کو یوز کرتے ہیں. صحیح. ادھر سے جب سیٹسفیکٹری رپورٹ آتی ہے ہاں یہ ٹھیک ہے, یہ پیٹرن ٹھیک ہے, پھر ہم اس کو مارکیٹ کرتے ہیں. پھر ہم اوپنلی پورے پاکستان کو وہ لیب سے وہ پروڈکٹ بنا کے دیتے ہیں. تو ہمارا جو اس وجہ سے ہمارے کلینک زیادہ نہیں ہے, ایک ہی ہے اس وقت, اسی میں ہم ساری چیزیں جو ہے نا اس کو لے کے چلتے ہیں. اور یہ کلینک کس نام سے ہے؟ اور یہ آرٹ لائف ڈینٹل اسٹوڈیو کے نام سے کلینک ہم نے بنایا. صرف اپنے اس کے اندر ہم موسٹلی اپنے جو پروڈکٹ کو نا اس کی ٹیسٹنگ اینڈ ٹرائل ہم خود کر رہے ہوتے ہیں, تو اس پرپز کے لیے ہم نے یہ کلینک بنایا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور اس میں مطلب پیشنٹس کو بھی فائدہ ہوتا ہے, ظاہر بات ہے, اس کو ایک روف کے اندر ہی ساری چیزیں مل جاتی ہیں اور اس کو. ہاں بالکل. یہ تو پلس یہ کہ ہمارے اپنے پیشنٹ ہوتے ہیں, اس لیے ہم نے رزلٹ دیکھنے ہوتے ہیں کہ ہمارے رزلٹ ٹھیک ہیں. ہم جو کام کر جب ہمارے رزلٹ ٹھیک ہے تو ہم کسی بھی ڈاکٹر کو پوری گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر آپ اس کو یوز کرو, آپ کے یہ رزلٹ نکلیں گے اس پروڈکٹ کے. مثال کے طور پہ ہم کسی کی فلنگ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دانت جو بنائے ڈفرینٹ کلر کے بنائے ہر انسان کے, تو اس میں جو گلوبلی ان کو جو سیگریگیشن کی گئی ہے وہ 16 شیڈ کی گئی ہے. یعنی کہ انسان میں جیسے ABCD, پھر A1 A2 A3, اس طرح B1 B2 B3 سارے وائٹ نہیں ہوتے, بٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. C جیسے گرے ہوگا, D ہوگا تو ریڈش گرے ہوگا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ 16 شیڈ ہے. ایک کمپنی نے پروڈکٹ بنائی, وہ کہتی ہے کہ ایک ہی وہ لے لیں, سرنج لیں کمپوزٹ کی, وہ کوئی بھی دانت ہو 16 میں سے اس پہ لگا دیں, اس کا کلر میچ کر جائے گا. بڑی یونیک چیز تھی. اب ہم بلائنڈلی تو کسی کو نہیں دے سکتے بھی ایسی یونیک چیز ہے جو ہم نے پہلی دفعہ سنی, پہلی دفعہ دیکھی. ہم نے کیا کیا, اپنے پیشنٹ پہ اپلائی کیا. کسی کا A1 تھا, کسی کا B1 تھا, کسی کا C تھا, کسی کا D تھا, سب پہ کیا, سب پہ بالکل میچ کر گئی وہ. پھر ہم نے اس کو مارکیٹ میں نکالا کہ جی ایک ٹیوب لے لیں, آپ کے سارے کلر کا حل ایک ٹیوب میں ہے. تو ایک یونیک چیز ہم نے انٹروڈیوس کرائی. تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں, جیسے بلیچنگ کے اندر ہمارے پاس بہت سی چیزیں ہیں, 3-4 میتھڈ ہیں. اس میں سے ایک بوسٹ ہے بلیچنگ, جو کہ 20 منٹس لگاتے ہیں اور اس کے بعد دانت بالکل انڈے کی طرح سفید ہو جاتے ہیں. بہت ہوتے ہیں پیشنٹ کو 2 دفعہ لگانی پڑتی ہے, تو اس میں مطلب 3 اپلیکیشن ہو سکتی ہیں ایک سرنج میں. اور اس کا نقصان تو نہیں ہے؟ نہیں, نقصان نہیں. بہت کم پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو سینسٹیوٹی, اس کا بھی علاج ہوتا ہے, ساتھ ہم ایسی ڈریسنگ کر دیتے ہیں, سینسٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے مطلب یہ کچھ نئی چیزیں. اور اس سے میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ پچھلے دنوں مجھے کامسیٹ ایک ادارہ ہے لاہور میں, کامسیٹ یونیورسٹی اپنے نام سنا ہے, ان میں سے ایک ان کا ہے وہ ریسرچ سینٹر ہے. اس ریسرچ سینٹر نے مجھے بلایا, میں ادھر گیا, کوئی 10 دن پہلے کی بات ہے. اور وہاں جا کے انہوں نے گیسٹ آف آنر بلایا, اور سارے سائنٹسٹ اور ریسرچرز جو ڈینٹل سے ریلیٹڈ تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے, کوئی 40-50 تھے. خیر بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں پاکستان میں ریسرچ بھی ہو رہی ہے اور ڈینٹل پہ ریسرچ ہو رہی ہے. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے پورا اپنے ادارے کا, کہ 2 گھنٹے کا وزٹ تھا, میں نے وہ وزٹ کیا, اور اس کے اندر بڑا سرپرائز ہوا کہ دنیا جہان کے ٹیسٹ وہ کر سکتے ہیں. اور ان کے پاس کوئی 40-50 PhD ہیں, اور سارے کے سارے فارن کوالیفائڈ PhD ہیں, اور وہ اس ادارے کو لے کے چل رہے ہیں. الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور اس ادارے سے میں نے کہا کہ میں نے کو اپنی پروڈکٹ دی, 10-12 پروڈکٹ دی. میں نے کہا یہ پروڈکٹ ہیں جو آلریڈی ان میں سے آدھی وہ بنا چکے تھے. میں کہا صرف دیکھ لو کہ ایکویلنٹ ہے کہ نہیں, مطلب میں نے امریکہ سے یا یورپ سے میں نے امپورٹ کی ہوئی تھی. اب اگر ان کی رپورٹ آ جاتی ہے کہ اس کے ایکویلنٹ ہیں یا اس سے بھی بہتر ہیں, اور جو پروڈکٹ نہیں ان کے پاس بن رہی, اور اس کو کہہ رہے تھے بڑی آسانی سے ہم بنا لیں گے, تو اگر وہ بنا لیتے ہیں, کیونکہ نہ زیادہ تر ہمارے پاس یہ کیمیکل ہوتے ہیں یا جیل فارم میں ہوتے ہیں, کچھ لیکوڈ فارم میں ہوتے ہیں, تو اگر وہ بنا لیتے ہیں تو آپ بلیو کریں کہ ہم اپنی پاکستان سے ایکسپورٹ شروع کر دیں. تو اس طرح سے موقع ملتے ہیں. اور اگر وہ چیزیں بن جاتی ہیں پاکستان میں, وہی ساری چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں,
تو شاباش ان لوگوں کے لیے، کامسٹ کے اس ادارے کے لیے. تو اس طرح سے جو ہو رہے ہیں کام، مطلب ایک نئی انڈسٹری بن رہی ہے، پھر ظاہر بات اس سے روزگار بنتا ہے، ملک کو فائدہ ہے، اور پھر پاکستان کا یہ نہیں کہ نام جائے گا نا. لیکن میڈ ان پاکستان جب ہو بالکل، تو پاکستان کا جو ایک، میں دیکھ رہا ہوں مڈل ایسٹ میں سعودیہ ہے یا جو اس طرح کے ڈفرینٹ کنٹریز ہیں، جب انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ایک ہم نئی چیز پہ کام کر رہے ہیں تو گورنمنٹ اس کو اتنا فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، سپورٹ کرتی ہے کہ ہماری جب چیزیں ایکسپورٹ ہوگی تو ایز اے وہ چیز بھی تو ایک ایمبیسڈر بنتی ہے، لیکن وہ چیز اچھی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا، معیار کی ہو، کوالٹی کی ہو، پاکستان کا اچھا نام جا کے بنائے اور وہ چیزیں ڈیولپ ہوں. تو سر اس سارے حوالے سے آپ کا جو، آپ ماشاء اللہ پریزیڈنٹ بھی ہیں پی ڈی ٹی ایم اے کے، پی ڈی ٹی ایم میں کیا اس میں آپ کا جو یہ پوری ٹیم ہے وہ کیا کنٹریبیوشن کر رہی ہے اس پوری ٹیکنالوجی کو بہتر کرنے میں یا اس ٹیکنالوجی کی پروموشن میں اور ڈینٹسٹ کی فیلڈ کے اندر جسے کہہ رہے ہیں کہ بہتری لانے کے لیے؟ دیکھیں اس میں مین مقصد سب سے پہلا یہ تھا کہ ہمارے جتنے بھی بزنس مین ہیں، جتنے بھی امپورٹرز ہیں یا ہمارے ڈیلرز ہیں جو ہمارے ڈینٹل پروڈکٹ کو یا ڈینٹل اکوپمنٹ کو بیچتے ہیں پاکستان میں، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے، ان کو ایجوکیٹ کیا جائے، ان کو طریقے بتائے جائیں کہ آپ نے بزنس کو کرنا کس طرح سے ہے، ان کو انٹرنیشنلی انٹروڈیوس کرایا جائے. وہاں پہ جیسے ہم جاتے ہیں کوئی ڈسٹریبیوشن لینے کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ڈسکشن کرتے ہیں، اس طرح باقی لوگوں کو بھی اپریشیٹ کیا جائے، ان کو بھی یہ راستہ دکھایا جائے، ان کو ٹرین کیا جائے. اس کے بعد جب وہ پاکستان میں چیزیں لاتے ہیں تو ان کے ہم جس طرح سے کہ پراپرلی اس کی سرٹیفکیشن کیسے کرانی ہے، ہم اس کے اندر ان کو ہیلپ فل ہوں کہ ہم ان کو یہ سرٹیفکیشن، پروڈکٹ کی سرٹیفکیشن ہے، کمپنی کی سرٹیفکیشن ہے. جیسے بہت سارے ادارے ہیں ہمارے پاکستان میں جو جن کے این ٹی این نہیں ہیں، جن کے سیل ٹیکس نمبر نے انہوں نے رجسٹریشن نہیں کرائی ہوئی. ہماری وجہ سے یہ کہ بہت سارے لوگ اب، کیونکہ پہلے خوف تھا، ہم ان کا خوف اتارتے ہیں کہ نہیں آپ ایک نیٹ ورک میں آئیں گے تو آپ کا بھی فائدہ ہے. تو الحمدللہ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اپنی این ٹی این بھی لیتے ہیں، پھر سیل ٹیکس بھی لیتے ہیں اور رجسٹر کرتے ہیں اپنے آپ کو. اور اب ڈریپ میں بھی پہلے تو کئی سال لگتے تھے ڈریپ میں اپنی پروڈکٹ کی رجسٹریشن میں، اب انہوں نے کلیم کیا کہ ودن 20 days ہم آپ کا کیس کمپلیٹ کریں گے. اللہ کرے کہ وہ کر دیں تو پھر آپ دیکھیں کس طرح سے بوسٹ کرتی ہے ہماری ٹیکنالوجی اور ہمارا بزنس. کیونکہ ہمیں ابھی تک ڈریپ کی وجہ سے بہت ساری امپورٹ میں اور ایکسپورٹ میں پرابلمس ہیں. وہ انشاءاللہ اگر وہ ڈریپ والے کر گئے، جیسے کہ مجھے امید ہے کہ کر لیں گے، اتنا بڑا ٹائم لگا ہے سارا کچھ بنانے میں، اس کا جو سسٹم بنانے میں، تو امید ہے انشاءاللہ کر لیں گے تو ہم پھر اور زیادہ اچھے طریقے سے کریں گے. اور یہ سارا کچھ ہم اپنے ٹریڈرز کو پی ڈی ٹی ایم اے کے پلیٹ فارم سے دے رہے ہوں گے، یہ رہنمائی ان سے دے رہے ہوں گے. پھر اس کے علاوہ ہم جب ایگزیبیشن کرتے ہیں تو پوری دنیا سے لوگوں کو بلاتے ہیں، تو دنیا سے لوگ آتے ہیں تو آ کے پاکستان کے ڈینٹسٹری کو دیکھتے ہیں، اور پاکستان میں جو چیزیں بن رہی ہوتی ہیں اس کی ایکسپورٹ کے بارے میں وہ ہمارے لیے بڑا مد معاون ثابت ہوتے ہیں. وہ آ کے فزیکلی دیکھتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ جہاں بن رہی ہے. ہمارے یہاں جیسے سیالکوٹ میں یہ انسٹرومنٹ بنتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی آ گئی تو بہت ساری اور چیزیں بننی شروع ہو گئی ہیں پاکستان میں، تو اس کی ایکسپورٹ ہوتی ہے اور وہ ایکسپورٹ کو بڑھا سکتے ہیں. ایگزیبیشن میں فارن سے ہم بلاتے ہیں لوگوں کو، اچھے خاصے جو ہے کنٹریز سے آتے ہیں لوگ، اور آ کے تو اپنے یہاں پہ وہ دیکھتے ہیں، بہت سی ٹیکنالوجی وہ شیئرنگ ہوتی ہے، بزنس بنتے ہیں، نیٹ ورکس بنتے ہیں. بالکل. تو اس طرح سے مطلب اس کے لیے لوگ دیکھیں کروڑوں روپے لگا کے باہر جاتے ہیں، تو یہ جو پلیٹ فارم ہے کہ لوگ خود آ کے دیکھ رہے ہیں. ہمارا ڈریم بھی یہی ہے کہ پاکستان میں لوگ آئیں، پاکستان سے چیزیں خرید کے جائیں. یعنی اس میں ہم میڈ ان پاکستان مطلب جو ہمارا فخر ہے، اور چیز ایسا ایسا بڑھ رہی ہے، وہ لوگ باہر سے آتے ہیں، پرچیز کرتے ہیں، اور مزید بھی تاکہ ہمارے جو ہے وہ اسی طرح سے ایگزیبیشنز کے اندر ہم. اور پھر ایک اور بات ہماری پی ڈی ٹی ایم اے کی ہے کہ ہم نے کسی کو روکتے نہیں ہیں، آگے بڑھتے ہیں. ہمارے اندر مثلا جیسے فار ایگزامپل پہلے الیکشن نہیں ہوا کرتے تھے ہمارے کسی بھی ٹریڈر ڈینٹل ٹریڈ میں، ہم نے آتے ہی ان کے الیکشن کروائے. اب پورے پاکستان میں ہم نے الیکشن کروائے، اور 1-2 جگہ رہ گئی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ. تو یہ کتنے ابھی تک ممبرز ہیں پی ٹی ٹی ایم اے کے؟ سینکڑوں ہیں، سینکڑوں ممبر ہیں، اور جلدی ہزاروں تک چلے جائیں گے انشاءاللہ. تو اس طرح سے ہم یہ کہ ہم اوپن ہیں. اور پھر ایسا نہیں کہ ایک بندہ پریزیڈنٹ بن گیا، جیسے میں آج پریزیڈنٹ ہوں تو میں ساری زندگی پریزیڈنٹ رہوں گا، ایسا نہیں ہے. ہم نے 2 سال کا ٹرینر رکھا ہوا ہے، ہر 2 سال بعد الیکشن ہوں گے اور 2 سال بعد نئی قیادت آئے گی سامنے. تو اس طرح سے ہم نے ابھی بھی ہماری جو ایسوسیشن ہے اس میں بہت سارے نئے لوگ ہیں، اور اسی طرح سے نئے لوگ آتے جائیں گے، پرانے والے پیچھے ہٹتے جائیں گے، اور اس طرح سے ہمارے پورا اس انڈسٹری کو ہم اوپر لے کے جائیں گے انشاءاللہ.
اچھا میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ جیسے یہ آپ کی پلان ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈفرینٹ ٹریڈرز ہیں اور ڈفرینٹ مینوفیکچررز ہیں, ان کو آپ نے اکٹھا کیا. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے کمپیٹیٹر بھی ہوں گے. یہ تو نقصان دہ چیز نہیں ہے کہ آپ کے بزنس کے لیے, تو مطلب یہ سوچ ایک بڑی مشکل سوچ ہوتی ہے نا, ورنہ پاکستان میں تو ایک یہ ہے کہ بس یہ کہ اپنے آپ کو سیکیور کرنا اور اپنے آپ کو رکھنا, شیئرنگ نہیں کرتے آئیڈیاز کی, ٹیکنالوجی کی, تاکہ وہ میرے سے آگے نہ نکل جائے. تو یہ خوف نہیں ہوتا؟ نہیں, اس میں یہی تھا کہ ہم نے کیوں نہیں یہ بنائی تھی ایسوسیشن. وجہ یہ تھی کہ جو پہلی رجیم تھی اس میں یہ چیز تھی, اس میں کچھ لوگ تھے, زیادہ نہیں تھے, 4-5 لوگ تھے جو اس کے اوپر بلیو کرتے تھے کہ ہم ٹیکنالوجی کو اپنے پاس رکھیں, بس یہ ٹریڈ اپنے پاس رکھیں, کسی کو عہدہ نہ دیں, کسی کو ممبر سازی نہ کریں. یہ تھوڑے سے ایشوز تھے ہمارے. پھر ہم نے پورے پاکستان میں یہ کانسیپٹ دیا کہ نہیں, ہر بندے کو رائٹ ہے اوپر آنے کا, ٹریڈ ایسوسیشن کے اندر کام کرنے کا اور اس کو بڑھانے کا. تو ہم نے پھر ایک بڑا اچھا ماحول کریٹ کیا الحمدللہ اس کے اندر. اس وجہ سے ہمارے پاس زیادہ ممبرز بھی آ گئے اور ہم نے پھر اس طرح سلیکشن بھی کروائے اور لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں, ٹرو سینس میں گائیڈ کرتے ہیں. آپ اس کا یہ کہ کوئی بھی ٹریڈر پورے پاکستان میں کوئی بھی ٹریڈر ہوگا, میں سمجھتا ہوں کہ مور دین 95% ٹریڈر جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ گروپ ہمیں گائیڈ کرتا ہے, یہ ہمارے ویل وشر ہیں, کیونکہ ہم سب کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں, کیونکہ بلیو ہے رازق اللہ تعالیٰ ہے. آپ کسی کے لیے کوئی کام کرو گے, رہنمائی کرو گے, اللہ آپ کے لیے راستے کھولتا ہے. تو اس کے اوپر ہمارا پکا بلیو ہے. تو الحمدللہ یعنی مخالفت ہوتی ہے لیکن بہت تھوڑی ہوتی ہے, بہت میں بتایا نا کہ ہارڈلی 2-3% ہوں گے, 5% لوگ مخالف ہوں گے, باقی تو 95% ہمارے حق میں ہیں کیونکہ ہم ان کے لیے کام کرتے ہیں. یہ اسی کی ریفلیکشن تھی کہ جو پارٹیسپیشن لاہور ایکسپو پہ ہوئی ہے, اور مطلب میں لوگوں کے فیشل دیکھ رہا تھا نا, اور ماشاءاللہ وہاں بزنس ہوا ہے, مطلب وہ اچھی خاصے لوگ وہاں پرچیزنگ کر رہے ہیں, ڈاکٹرز آئے ہوئے ہیں, لوگ آئے ہوئے ہیں, انڈسٹری والے آئے ہوئے ہیں, اور آپس میں شیئرنگ ہو رہی ہے, اور ڈفرینٹ پاکستان کے سب شہروں سے, کراچی سے, پشاور سے. اور اس کے اندر اور میں دیکھ رہا تھا کہ آپ ایک لمحے کے لیے بھی وہ کبھی ادھر چغتائی صاحب کو پکڑے ہیں اور ہر جگہ انوالو بھی ہیں. پھر ماشاءاللہ بڑے ہائی ڈگنیٹریز ہیں, گورنر صاحب آئے ہیں اور بہت سے لوگ آئے ہیں. تو یہ اس ٹیم کی ایفرٹ ہے اور اس کی سکسیس ہے کہ آپ پازیٹیو سوچ رہے ہیں, سب کو کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں, اور اس کی ریوارڈ ہے کہ اس کے اندر اللہ نے برکت دی. الحمدللہ. ایک اور بڑی بات یہ تھی کہ میں اپنی منسٹری آف انٹیریئر کا مشکور ہوں کہ اس نے اسلام آباد کی کانفرنس میں بھی ہمیں افغانستان سے لوگوں کو بلانے کا, ان کو دعوت دینے کا اور ان کو ویزے ایشو کرنے کا, انہوں نے ہمیں ویزے ایشو کر کے دیے. کیونکہ افغانستان کے کلائنٹ, کیونکہ میرا ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. میں 1988 میں سعودی عرب سے آیا تھا پشاور, افغان ریفیوجیز کے ایک ٹریننگ ہاسپٹل تھا, اس کے اندر ایز اے چیف ٹیکنیشین کے طور پہ آیا تھا, اور میں نے بہت سارے ڈینٹسٹوں کو, ٹیکنیشینس کو ٹرین کیا وہاں پہ. 91 سے 95 کا WHO کا جو ہیلتھ پلان ہے جس میں ڈینٹل پارٹ ہے وہ میرا بنایا ہوا ہے, اور آج تک وہی پلان افغانستان میں چل رہا ہے. کیونکہ ہم نے ان کے سلیبسز ہم نے بنائے, مطلب میں نے 3 ڈینٹل کالجز کے سلیبس میں نے بنائے وہاں پہ افغانستان کے لیے. ان کی منسٹری آف ہیلتھ کے ساتھ, منسٹری آف IT کے ساتھ, میرا ایون منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا, تو ان کو میں نے بڑا کچھ گائیڈ کیا. تو اس کے بیس کے اوپر میری روٹس, یعنی افغانستان میں بھی چلے جائیں گے نا, چغتائی پوچھیں گے تو آپ کو میرا بتائے گا, یعنی اتنا نون الحمدللہ اس کنٹری میں بھی. تو اس میں منسٹری آف انٹیریئر کو جب میں نے, کیونکہ پاکستان کا ویزا افغانی کے لیے اتنا ہی مشکل ہے جتنا ہمارے لیے USA کا ویزا ہے, تو اس وجہ سے منسٹری آف انٹیریئر کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں تقریباً مور دین 100 ویزاز دیے. جب اسلام آباد کی جو کانفرنس تھی, لاہور میں جو کانفرنس ہے تو میں نے 200 ویزے لیے, اور اب پشاور میں ہونے جا رہی ہے میں بھی 300 ویزوں کی اپلیکیشن جائے ہماری طرف سے. تو اس طرح سے کیا ہے کہ وہ بھی لوگ آتے ہیں افغانستان کے, یہ ہے کہ جو آتے ہیں تو اچھی خاصی پرچیزنگ کرتے ہیں ہمارے سے, تو اس لیے ہمارے ٹریڈر بھی بڑے خوش ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہے. آپ کو بہت سارے افغانی نظر آئے ہوں گے وہاں پہ بالکل ساتھ, تو وہ اس وجہ سے کہ وہ پھر بائنگ بھی کرتے ہیں, اور بڑے اچھے بزنس مین ہیں افغانی جو ہیں, تو اس وجہ سے وہ پاکستان آتے ہیں, بائنگ کرتے ہیں, اور پاکستان بھی خوش, اور ان کو یہ کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی مل جاتی ہے, ان کو سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے, تو وہ بڑے شوق سے آتے ہیں یہاں پہ. بالکل صحیح. اچھا صرف آخری بس میں کوشچن کروں گا کہ بلال انٹرپرائزز آپ کا جو اس میں ڈفرینٹ میں دیکھ رہا تھا کہ
ڈفرینٹ ٹیکنالوجی کی چیزیں، پروڈکٹس آپ کی بہت ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن لوگوں تک صحیح انفارمیشن جا نہیں پاتی کہ یہ. تو اگر میں چاہوں ابھی پوچھوں کہ 3-4 ایسی جو کچھ پروڈکٹ جو فیچر پروڈکٹس آپ کہہ لیں کہ یہ بالکل ایک نیو ہے جو بڑی بینیفیشل ہو سکتی ہیں ڈینٹسٹ کے لیے یا جو ڈینٹل کے لوگ فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، جو آپ اس کے مطلب ایز اے وینڈر آپ اس کو پرووائڈ کریں یا سپلائی کر رہے ہیں، تاکہ اس پروگرام کے توسط سے ایک ٹیکنالوجی پارٹ بھی ہمارے ڈینٹسٹ تک یا جو اس فیلڈ سے وابستہ ہے ان تک پہنچائے. اس میں ہماری جو 3D میٹل پرنٹنگ ہے، سب سے پہلے میں اس کی بات کروں گا. ہمارا ایک سلوگن ہے ڈینٹسٹ کے پیشنٹ کے لیے کہ کینسر فری کراؤن لگوائیں. یہ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے پاکستان میں جنرلی اب تک جو کام ہوتا آیا یا ابھی بھی جو ہو رہا ہے، جو الائی یوز ہوتا ہے، جو میٹل یوز جس سے کراؤن اینڈ برج بنتے ہیں، ہم میٹل کا فریم بناتے ہیں، اس کو وہ سرامک کی بانڈنگ کرتے ہیں، تو جو دانت کے رنگ کا نظر آتا ہے وہ سرامک ہوتا ہے، لیکن نیچے تو میٹل ہوتا ہے. اس میٹل کے اندر بریلیم یوز ہوتی ہے. ہمارے ٹیکنیشین جو ہے بریلیم کو بڑے شوق سے استعمال کرتے ہیں جس میٹل میں بریلیم، کیونکہ اس کی ہینڈلنگ ایزی ہوتی ہے ان کے لیے، اس میں شائننگ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ بریلیم کے ساتھ میٹل پسند کرتے ہیں یوز کرنا. اب بریلیم جو ہے یہ نون ہے کینسر کاز کرنے کا سبب، اس سے بریلیم سے کینسر ہوتا ہے. تو اب ہم جو 3D میٹل پرنٹنگ میں جو میٹل یوز کرتے ہیں وہ کرومیم کوبالٹ ہے اور بریلیم فری ہے. تو اس کی بیس کے اوپر ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم کینسر فری کراؤن اینڈ برج دیتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میری ڈینٹسٹوں سے یہ ہے اور لیب ٹیکنیشین سے بھی کہ وہ میٹل پرنٹنگ کے ساتھ یوز کریں کروم کوبالٹ کو، یا کروم کوبالٹ کی کاسٹنگ کریں، دونوں میں سے جو بھی ان کو ہو. کیونکہ جب ہم پرنٹنگ کر کے دیتے ہیں تو ان کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے، بڑا پریسائزلی ہم اس کو بنا کے دیتے ہیں. ہمارا جو کراؤن برج ہوتا ہے یہ بہت ایک اچیومنٹ ہے. اور اس میں ہم جو پرنٹنگ کرتے ہیں 70% لیب کا کام جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، 30% ان کو کرنا رہ جاتا ہے. دوسری ہماری پروڈکٹ ہے بلیچنگ کے اوپر. ہمارے پاس ایک بوسٹ کے نام سے ہم بلیچنگ کرتے ہیں، جس کو کسی لائٹ کی نارملی بلیچنگ کہتے ہیں لوگ، ان کو لائٹ سورس ہے جس کی وجہ سے سینسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے. تو ہم اس کے اندر جو بلیچ کرتے ہیں دانتوں کو وداؤٹ اینی پاور کے، وداؤٹ اینی سورس کے، وداؤٹ اینی لائٹ کے، ہم ان کو لگاتے ہیں. ایک بلیچنگ ہوتی ہے اور وہ 20 منٹس کے لیے لگاتے ہیں، پھر کلین کرتے ہیں. اگر ریکوائرمنٹ ہو تو اگین 20 منٹس کے لیے لگا دیتے ہیں، ادروائز 20 منٹس ہی کافی ہوتے ہیں. یعنی 40 منٹ میں یا آل ٹوگیدر کہہ لیں ایک گھنٹے میں پیشنٹ کے دانت بالکل چمکتے ہوئے وائٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ ہماری ایک بڑی یونیک پروڈکٹ ہے. اور اس کے سائڈ افیکٹس آپ نے بتایا؟ نہیں، سائڈ افیکٹ نہیں ہوتے ہیں نارمل، کیونکہ لائٹ نہیں لگتی تو اس سے سینسٹیوٹی اتنی نہیں ہوتی اس سے. اور اس کے علاوہ جو ابھی ہم ایک جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہماری وہ پروڈکٹ کے ایک کلر 16 دانتوں کے لیے کافی ہے. وہ بڑی یونیک پروڈکٹ ہے، جرمنی کی کمپنی ہے، اس کی وہ کمپوزٹ ہے. تو 16 دانتوں جہاں ہیں وہاں پہ صرف ایک ٹیوب یوز کریں، 16 کے 16 دانت آپ کے جو ہے نا وہ میچ کریں گے اس سے. پھر اس کے علاوہ جو ہمارے پاس جو پروڈکٹ ہیں اس میں آپ کی جو ابھی الائنرز ہم لے کے آ رہے ہیں 3D الائنر، یہ بڑی ریولیوشنری پروڈکٹ ہے ہماری، جس کی بنا کے اوپر ہم پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ فاسٹ ہو جائے گا. ڈینٹسٹ کے لیے بھی آسانی کہ 2 سال پیشنٹ کے آنے کے بجائے وہ 1 سال میں یا 9 مہینے میں یا 10 مہینے میں یا ایون 8 مہینے میں وہ اپنا کیس کمپلیٹ کر لے گا. تو اس کو وہ زیادہ پیشنٹ دیکھ سکے گا. پھر پیسے تو نہیں کم ہو جائیں وہ تو ڈینٹسٹ پہ ہے کتنا کمال ہے، اس کی اپنی دوڑ ہے. تو لیکن یہ کہ فائدہ ہے نا، فائدہ ہے نا. لیکن اس پہ نہ جائیں کہ ہمارا وہ پیشنٹس کے وزٹس کم ہو رہے ہیں. مطلب یہ دیکھا جائے، ایک تو دیکھیں ڈاکٹر جو پیشہ ہی ایک تو انسانیت کی بھلائی کا ہے نا، اسی لیے تو اس کو اس کو آنر دیا گیا ہے، اس کو پریسٹیج مطلب کیا گیا. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ جیسے آپ کی بات ہے کہ زیادہ جب آپ کے پاس والیوم سکسیزفل ہوں گے تو پھر لوگ اور ریفر کریں گے. اس میں گھبرانے والی بات نہیں ہے اس میں، اور آپ کی بلکہ اسٹرینتھ ہے یہ کہ آپ اس کو آپٹمائز کر رہے ہیں. بالکل ایسے. دوسرا اس کے علاوہ بہت ساری ایسی پروڈکٹ ہوتی ہیں ہمارے پاس کہ جس سے ٹریٹمنٹ میں آسانی ہو جاتی ہے. تو وہ ساری کی ساری جو ٹینشن کارڈز ہیں جو ہم کام کرتے ہیں، ایک سمجھے ایک دھاگا ہوتا ہے جو کہ استعمال کرتا ہے ڈینٹسٹ، جس سے اس کو ویژولائز ہوتا ہے پورا اس کا جو دانت کا اسٹرکچر نظر آ رہا ہوتا ہے.
اور وہ گم کو ڈیمیج کیے بغیر وہ اس کے اوپر کام کرتا ہے. اس کے کچھ لیکوڈز ہیں, بڑے یونیک قسم کی چیزیں ہیں. پھر ہماری جتنی بھی روٹ کنال کے لیے ڈفرینٹ گیجٹس یوز ہوتے ہیں, اس کی ڈفرینٹ اینڈو موٹر یوز ہوتی ہیں. یہ بھی کوالٹی کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ڈینٹسٹ کو دیں, جس سے اس کا ٹریٹمنٹ فاسٹ ہوتا ہے اور ایکوریٹ ہوتا ہے. پھر ہمارے پاس کمپنی ہے جو ہماری کیئر اسٹریم ہے, جو CBCT کی مشینیں بناتی ہے, سینسرز بناتی ہے. نارمل ڈینٹسٹ کے پاس جائے نا تو ایکس رے لیتے ہیں اور ایکس رے اس کو ڈیولپ کر کے تو دیکھتے ہیں اس کا. ہمارے میں کیا ہے کہ ہمیں ایکس رے ڈیولپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک سینسر ہے اس کو لگاتے ہیں اور اسی لمحے اسکرین پہ آ جاتا ہے پورا ایکس رے. مطلب یہ مشینز آپ دے سکتے ہیں پاکستان میں؟ ہم بیچ رہے ہیں یہاں پہ الحمدللہ. تو اس طرح سے مطلب یہ کہ پھر جو ہمارے CBCT ہیں یا اس کے اندر سیف کا ایلیمنٹ ہے, OPG کا ایلیمنٹ ہے, بہت سارے اس کے اندر سافٹ ویئرس ہیں. ان سافٹ ویئر کی مدد سے لوگ اپنے پلان کرتے ہیں, ٹریٹمنٹ پلاننگ کرتے ہیں. تو ہم نے بون کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے, امپلانٹ کیسے لگانے ہیں, کدھر لگانا ہے, کس سائز کا لگانا ہے, یہ ساری چیزیں ہم جو ہے ہماری جو ریڈیوگرافی کے جو اکوپمنٹ ہیں ان سے ہم چیزیں لے رہے ہوتے ہیں. سو اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم کام کریں, کیونکہ یہ تو پھر نیکسٹ ایگزیبیشن میں آئے اس اینگل سے آپ پورا ایپیسوڈ کریں. ایگزیبیشن تو ہے, چلے ہمارا مئی میں ہے پشاور والا, اور ڈیٹس کے ہیں ہماری 1 سے 3, 1 2 3 مئی. 1 2 3. اور جگہ لوکیشن جگہ فی الحال ہم نے جو ہے شیراز ارینا ہے پشاور میں, سب سے بڑا ایک ایونٹ ہال ہے. ہم نے فی الحال اس کو کیا, لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ چھوٹا پڑ جائے گا, تو اب ہمیں شاید بڑی جگہ لینی پڑے. ڈپینڈس, دیکھتے ہیں. وہ سب سے خوبصورت جگہ وہی ہے پشاور میں, تو ہم چاہیں گے اچھی خوبصورت جگہ پہ وہ ہمارا ایونٹ ہو. تو چغتائی صاحب آپ بزی بھی ہوتے ہیں, تو کافی لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں, ان ساری چیزوں پہ مزید وہ سمجھنا چاہ رہے ہیں, پوچھنا چاہ رہے ہیں, تو آپ تک رابطہ کیسے کیا جائے, آپ اویلیبل کیسے ہو سکتے ہیں, یا آپ کی ٹیم؟ میری ٹیم ہے, میری ٹیم سے وہ کانٹیکٹ کریں. امپورٹنٹ ایشو میرے تک آتے ہیں, پھر میں ان کو ڈائریکٹلی, ویسے پوری ڈینٹسٹ کو میرا پرسنل نمبر بھی آتے ہیں, وہ مجھ تک پہنچتے ہیں. ہمارے جتنے لیب ٹیکنیشینز ہیں ان کی ایسوسیشن ہے, میں اس کا چیئرمین ہوں, اس لیے سب کے پاس میرا نمبر ہے. ہمارے ڈینٹسٹ ہیں, تقریباً تمام ڈینٹسٹوں کا میرا نمبر ہے. ہم پلاسٹک سرجن کے لیے کام کرتے ہیں, کوئی 80-90% پلاسٹک سرجن کے پاس میرا ڈائریکٹ نمبر ہے. سو اس طرح سے پر ہمارے ویب سائٹ پہ میرا نمبر ہے, تو لوگوں کو مسئلہ نہیں ہے مجھ تک پہنچنا. ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ ہمارے جو بلینڈ انٹرپرائزز ہے اس کی ویب سائٹ, اور اس پہ ڈیٹیلز پروڈکٹس کی ڈسپلے بھی ہے, اور نیچے فون نمبر بھی دیا جا رہا ہے اس کا, وہ تاکہ یہ ہے کہ لوگ ایکسیس کر سکیں, اور اس کو بارے میں مزید پھر آپ کی ٹیم بریف کرے گی, گائیڈ کرے گی, اور ان کیس اگر آپ کو بھی ضرورت پڑے تو آپ سے بھی. ہاں بالکل, اینی ٹائم, میں 24/7 اب سب کے لیے حاضر ہوں, اس فیلڈ کے لیے, اس سیگمنٹ کے لیے. بالکل, اس سیگمنٹ کے لیے. چلیں جی, چغتائی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آج آپ نے ٹائم دیا, اور انشاءاللہ یہ والی ہماری جو سلسلہ ہے یہ ہمارا جاری رہے گا. اور ڈیجیٹلی بھی, جیسے چغتائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیجیٹلی آنا چاہیے, تو اب ان کا جو نالج ہے وہ فزیکل سے زیادہ اب ڈیجیٹل بھی شیئر ہونا چاہیے. بس ایک چیز چغتائی صاحب, میں صرف, ویسے تو ہمارا ٹائم ہو گیا کمپلیٹ, لیکن بہت سے لوگ ہیں جو پیشنٹس ہیں, صرف اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے پیشنٹس چاہتے ہیں, جو بھی ہمارے ڈینٹسٹ ہوتے ہیں, ڈاکٹرز ہوتے ہیں, جس میں اچھے بھی ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں, بہرحال جیسے ہوتا ہے نا, ساری انگلیاں برابر نہیں ہیں. اب ہم تو پیشنٹس کو نالج نہیں ہوتا, وہ تو بلیو کرتے ہیں. اب اس کو جو بھی سجیشن دے دی جائے کہ بھائی آپ کا ہم نے یہ کرنا ہے, آپ کے یہ امپلانٹ لگانا ہے, یا جو بھی جیسے آپ نے ڈفرینٹ چیزیں بتائیں, پیشنٹ کی اویئرنیس کے لیے کیا کہیں, تاکہ پیچھے جیسے آپ نے کہا نا, لیب کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے, ٹیکنالوجی اور ڈفرینٹ ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے, اور جس میں آپ نے کمپیریزن بھی کیا, اس کی ڈیٹیل بھی ہم مزید انشاءاللہ ان پوڈ کاسٹ میں بیان کیا کریں گے, تاکہ ایک بیسک اویئرنیس تو ہو, تاکہ وہ پوچھ سکیں, ان کو ایک نالج ہو. لیکن ابھی ایک اگر آپ تھوڑا سا مختصراً بتا سکیں کہ پیشنٹ کیا کرے, بس بلیو کرے ڈاکٹر پہ, یا کچھ؟ ویسے تو پیشنٹ کافی سیانہ ہو گیا ہے. اچھا. کسی کے پاس ٹریٹمنٹ کرانے جاتے ہیں تو کافیوں سے اوپینین بھی لیتے ہیں, لیکن کیونکہ آج دور ہے ڈینٹسٹری, ڈیجیٹل ڈینٹسٹری کا اور ایڈوانسمنٹ کا. ٹھیک ہے. تو جو ڈینٹسٹ اپنے آپ کو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے ساتھ اکوپڈ کرتا ہے, سمجھے وہ اچھا ڈینٹسٹ ہے. تو میرا خیال ہے کہ ڈینٹسٹ کو جا کے یہ پوچھا جائے کہ تو نے سب سے ریفریشر کورس, نیا کورس کب کیا, اور کن ٹیکنالوجیز کے ساتھ. آپ وہ علیحدہ بات ہے, وہ کسی بھی ٹیکنالوجی میں کرے گا نا تو اس کو اویئرنیس ہوگی.
تو اس سے اس کا مطلب اس کا ڈینٹسٹ کی جو ہے ابیلٹی کا بڑا اچھا وے ہے. اور نارملی ڈینٹسٹ جو کورسز کرتے ہیں وہ باہر اپنے ریسیپشن پہ اس کی فریم کرا کے لگاتے ہیں. اکثر آپ نے کلینک میں دیکھا ہوگا, تو وہ لگاتے ہیں جو انہوں نے لیٹسٹ کورسز کیے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ذرا اتنی سختی نہیں ہے, لیکن کچھ کنٹریز میں, ڈیولپ کنٹریز میں ایئرلی ان کے کچھ آورز ہیں, کنٹینیو آورز ہیں, اور وہ ان کو ٹریننگ کی کرنے کے بعد ہی ملتے ہیں. تو اگر ایسے ڈینٹسٹ ہیں جو کنٹینیو آورس پہ بلیو کرتے ہیں اور وہ کورسز کرتے رہتے ہیں, تو سمجھے ان کے پاس نالج ہے اور وہ اپ ٹو ڈیٹ رکھتے ہیں اپنے آپ کو. تو میرا ایک سمپل سمجھے ایک چھوٹا سا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ آپ پیشنٹ کو چاہیے کہ ڈینٹسٹ سے مجھے ریفریشر کورس کب کر کے آیا لاسٹ, کہیں سے بھی کیا ہو, پاکستان سے کیا ہو, باہر سے کیا ہو. تو لیکن کم از کم جیسے آپ نے کہا کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ اویئر ہونا بڑا ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اسپیشلٹی کے یقین کریں ہر 6 مہینے بعد نئی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے گلوبلی. 6 مہینے زیادہ دیر نہیں لگتی, تو نئی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے, نئے گیجٹس آ جاتے ہیں, نئے ٹریٹمنٹ ویز نکل آتے ہیں, اور وہ آہستہ آہستہ بلکہ وہ سمپل ہوتے جا رہے ہیں. تو اس وجہ سے سمپل ہوتے جا رہے ہیں تو اس میں ٹریٹمنٹ کی سکسیس ریٹ جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں. تو میرا اپنا یہی ہے کہ ڈینٹسٹوں کو اپ ٹو ڈیٹ رہنا چاہیے, کورسز کرنے چاہیے. اور بہت ساری جگہوں پہ ہم بھی اسپانسر کرتے ہیں, اور بہت سارے ڈیلرز ہیں, بہت سارے ایسے ڈسٹریبیوٹر ہیں, وہ کورسز کو اسپانسر کرتے ہیں. خود یونیورسٹیاں اسپانسر کرتی ہیں, خود ڈینٹسٹ ڈھونڈ سکتے ہیں کہاں پہ کس جگہ پہ کون سا کورس ہو رہا ہے. اب تو اوپن ہے نا ہر چیز, گوگل پہ ہے, اور جا سکتے, صرف شوق کی بات ہے. اور بہت سارے ڈینٹسٹ جاتے ہیں, کرتے ہیں کورسز. جب بھی تمہاری ڈینٹسٹی مطلب بھی کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں تو اچھی آپ کو ڈینٹسٹی ملتی ہے پاکستان میں, الحمدللہ. بہت شکریہ چغتائی صاحب, انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو.